दवाइयां भी खत्म कर दी। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, फसादियों के पास जब आप उनसे पूछते हैं पाजी तुसी की बनाया है, तुसी की कीता है, तुसी की चलाया है, तो फिर मेरी मरहूम वालदा 15 साल हो गए फौत हुए, उनसे जवाब पूछा जाता, वो कहती कट्टा सवाते खे बनाई है। कट्टा जेना ही छपाया है नौजवाना दे की कट्टा पाया है कि सियासत मुखालफों की दुश्मनी का नाम है, और उस दुश्मनी में जितना मर्जी झूठ बोलो, बकवास करो, गालियां दो, सब जायज है। बुजुर्गों की इज्जत पामाल कर दो, सब जायज है। अभी तक बकवास कर रहे हैं, मुझे दिखाते हैं लोग फेसबुक पोस्ट है। ये विजन है। और सवाल जो है वो इतनी भयानक है। मेरे रब ने असल में 9 मई को फितना खान को बेनकाब कर दिया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, अपनी जात से मोहब्बत करता है कि मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान जला दो, मैं नहीं हूं तो रेडियो पाकिस्तान पेशावर जला दो, मैं नहीं हूं तो जिना हाउस लाहौर जला दो, मैं नहीं हूं तो जीएचक्यू का गेट के हमलावर हो जाओ, मैं नहीं हूं तो पेशावर में 150 जानवर जला दो, मैं नहीं तो कुछ नहीं। नवाज शरीफ को भी तो जेल में डाला था, नाइंसाफी के जुल्म से। उसने तो नहीं कहा इमरान खालिद को कि जाके आग ला दो जी कचहरी में, मुझे भी नहीं कहा कि इस्लामाबाद में जाके सरकारी इमारतों को आग लगा दो। उसने क्या कहा? उसने अपने रब की तरफ देखा, कहा मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। और मेरे नौजवानों खास तौर पे ये आपके लिए है मिसाल, उस वक्त ये फसादी फितना टोला तकब्बर से भरा हुआ कहता था हमने नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर दी है, अब कभी नहीं आएगा, हमने निकाल दिया है। लेकिन जो फैसला नवाज शरीफ ने अपने रब पर छोड़ा था वो 6 साल बाद वापस आया, और एक एक करके वो सब लोग जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ नाहक फैसले किए थे, उस पर जुल्म किया था, उसके खिलाफ साजिश की थी, उसके खिलाफ तकब्बर के लफ्ज बोले थे, मेरे रब ने एक एक करके सबको मलिया मेट कर दिया, बचा ही कोई नहीं। यानी बयान देने वाले भी, अगर आपको जेल में याद हो किसने दिया था, वो गायब हो गया। एक जज बचा था सुप्रीम कोर्ट में उन 5 में से, और उसने चीफ जस्टिस बनना था, उसने भी इस्तीफा दे दिया। रब का इंसाफ देर से आता है पर है बड़ा डाढ़ा। और वो शख्स जिसको कहते थे कि नहीं आने देंगे, खत्म कर दिया है, इंशाअल्लाह चौथी दफा आ रहा है, चौथी दफा आ रहा है, आपकी दुआ से आ रहा है, आपकी हिमायत से आ रहा है। और ये निशानी है कि अल्लाह ताला को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर है, वरना नवाज शरीफ को बचाता ना वो। नवाज शरीफ हक पर था, उसने सब्र किया और जवाब आया। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मुझे भी लगता है कोई पैगाम आया। हल्का बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया, सारे ये आपके आसपास की सारी यूनियन काउंसिलें, नहरों पार, सारी मेरा हल्का बन गया।
اور دو جگہ پہ، دو مختلف جگہ پہ ایک ہی آیت کی تلاوت ہوئی. جب دوسری دفعہ میں نے سنا تو میں نے کہا جی یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی سورہ حشر کی آخری آیات ہیں جن کا مطلب ہے کہ آگ والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. تو میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ الیکشن جو 8 فروری کو ہو رہا ہے وہ اس آیت کی وجہ سے میرا ذہن کھل گیا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، جس طرح جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، پاکستان کو آگ لگانے والے پاکستان کو بنانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. الٹے لٹک جائیں نہیں ہو سکتے. نئے کپڑے پہن کر آ جائیں، نئے نشان لے کر آ جائیں، برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے شہیدوں کے مجسمے گرا کر، توڑ کر، ان کو جوتیاں مارنے والے ایٹم بم چلانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. کشمیر پر سودا کرنے والے، یہ فتنہ فسادی پاکستان کو JF-17 دینے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. پاکستان کی عمارتوں کو آگ لگانے والے پورے ملک کو بنانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے آگ اس لیے اتنے آرام سے لگا دی کیونکہ خود ہاتھوں سے کچھ بنایا نہیں تھا. آپ کہنا عمران خالد سے کہ باڑ والی سڑک توڑ دو، اس سے نہیں ٹوٹے گی، اس نے خود بنائی ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے، فنڈ ارینج کیے ہیں، بنوا کے نگرانی کی ہے. تو جب پورا شہر، پورا ملک نواز شریف کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، ہم تو جلانے والے نہیں ہو سکتے. تو وہ جلانے والے وہ فسادی بھی ہیں، وہ بزدل بھی ہیں. بزدلی کو کہتے ہیں کھے کھانا. کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہو، ہندوستان 5 ایٹم کے دھماکے کرے تو نواز شریف 6 دھماکے کرتا ہے. پاکستان کو مضبوط کرتا ہے، جھنڈا اونچا کرتا ہے. ہمیں بھول گیا 26 سال ہو جائیں گے اس مئی میں. لیکن جب 2019 میں ہندوستان کشمیر پر اپنا قبضہ پکا کر لیتا ہے تو یہ فسادی کیا کہتا ہے؟ بزدل فسادی. یہ کہتا ہے ہم ہر جمعے کے دن 1 منٹ خاموش کھڑے رہیں گے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، جب لیڈر بزدل ہو پوری قوم نو کھے کھانی پہنی. نواز شریف نے قوم کو مضبوط کیا، وہ کھے کھلا کے چلا گیا، اور اب پھر دعویٰ کرتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. علامہ اقبال نے کہا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. ایک ہی الیکشن ہو رہا ہے، پر فسادیوں کا جہاں اور ہے، شیروں کا جہاں اور. وہ برابری کلیم نہیں کر سکتے. انہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. آپ سب لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہوتی؟ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فتنہ خان 4.25 سال میں پاکستان کے قرضے ڈبل کر کے گیا ہے.
71 सालों में जितना कर्जा लिया था उतना अकेला खान लेके गया है, और उसकी वजह से उसकी जो अदायगी है उस कर्ज के ऊपर जो इंटरेस्ट है, उसने पाकिस्तान के बजट का बेड़ा गर्क कर दिया। पर हमने तो आगे बढ़ना है, इसलिए इलेक्शन हो रहा है। यहां बात कर दी इमरान खालिद भट्ट साहब ने 2013 की। अब 2013 में 4 बड़े मसले थे: लोड शेडिंग, फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, स्टूडेंट्स के लिए बिजली बंद, हर जगह चीज बंद। साथ याद करा दूं, बदतरीन दहशतगर्दी भी हो रही थी। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दहशतगर्दों ने घुसकर हमारे 140 बच्चों के सरों में गोलियां मारी। शायद नौजवानों को भूल गया हो, 9 साल हो गए, लेकिन हुआ इस मुल्क में। शायद कुछ लोगों को याद आ जाए कि जब दाता दरबार लाहौर पर हमला हुआ तो 6 फुट ऊंचा ढेर था इंसानी जिस्मों के टुकड़ों का उसके सहन में। कराची में रोजाना 30-35 लोगों की टारगेट किलिंग होती थी, पूरा कारोबार मुतासर था, और उस वक्त भी 20% महंगाई थी। क्या हुआ? मौजज़ा यह हुआ कि शेर पर मोहर लगी पूरे मुल्क में, और एक एक करके ये चारों मसले मोहम्मद नवाज शरीफ ने 4 सालों के अंदर अंदर हल कर दिए। लोड शेडिंग खत्म, दहशतगर्दी खत्म, कराची पुरअमन, महंगाई कंट्रोल। 2016 में पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम महंगाई थी। नौजवानों से गुजारिश चेक करें, 2.8%। तो यही मेरा आखिरी पैगाम है, रात बहुत हो गई, कि आप इस मुल्क की तरक्की का कोई काम उठा लें, वो नवाज शरीफ और उसके कारकुन जो हम आपके सामने खड़े हैं, हमने करके दिखाया है, हमने चला के दिखाया है, हमने बना के दिखाया है। बाकिया ने सिर्फ कट्टा सवाते खे उड़ाई। तो अब सिर्फ एक ही काम है, और बहुत सारे जो नए वोटर हमारे नौजवान हैं उनसे भी मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं कि ये कोई नाच गाना और मेला ठेला नहीं होता इलेक्शन। हुकूमतें जो काम करती हैं, अगर नवाज शरीफ की हो तो पाकिस्तान की फलाह होती है, अगर फितना फसादियों की हो तो पाकिस्तान का नुकसान होता है, पाकिस्तान कमजोर होता है। तो आपका वोट बहुत अहम है। 8 तारीख को एक एक बुजुर्ग, साथी, नौजवान, हमारी माएं, बहनें, बेटियां पोलिंग स्टेशन पहुंचे और जाकर शेर के निशान पर मोहर लगाएं, क्योंकि शेर के निशान वाली पर्ची जब बक्से में जाती है तो उस बक्से से तरक्की बाहर आती है, और यह भी हमने करके दिखाया है। ना नारा है ना लारा है। 3 फरवरी को मियां नवाज शरीफ जिन्ना स्टेडियम तशरीफ ला रहे हैं। आप उस जलसे में भी शिरकत भरपूर करें, अपने कानों से नवाज शरीफ की बात सुनें, जिन्होंने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करनी है। और आखिरी मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करेंगे कि मुश्किल के बाद आसानी है। हमने इमरानी अजाब सह लिया, ऐसी कट लिती है इमरानी पी जड़ी कटनी से। अब तो आसानी का वक्त आ रहा है, खुशहाली का वक्त आ रहा है।
तरक्की का वक्त आ रहा है, कारोबार और रोजगार का वक्त आ रहा है। तो मुझे यकीन है कि जब 5 साल बाद इंशाअल्लाह रूमी भट्ट साहब हमें बुलाएंगे तो आप सब लोग फख्र से कहेंगे कि पिछले 5 साल पाकिस्तान की जो तरक्की हुई है उसमें मैंने भी हिस्सा डाला था, मैंने भी वोट डाला था। क्योंकि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जुर्रत चाहिए होती है, जो सिर्फ नवाज शरीफ में है। मेरे साथ नारा लगा दें, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत मेहरबानी। लखा जगराते दान दईए जो लखा जगराते का की मतलब है कि लखा जगराते जाग जाग के भी लख दिन लख महीने भी जाग जाग के असी शुक्र करिए तो नहीं कर सकते। दान दईए जो लखा जगराते और लोगों ता जाके एक बब्बर शेर जवान बनता। कशीर लाते हैं शेर गुजरावाला इमरान खान भरपूर तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े भाई जनाब नदीम यकूब भट्ट साहब मुंतज़मीन जलसा, एहसन भट्ट साहब, वसीम यकूब भट्ट साहब, हाजी मंसूर लोन साहब, रियाज पहलवान साहब, मायूं बाबर लोन साहब, इखलाक अहमद भट्ट साहब, मलक अतीक साहब, ज़हीर खान साहब, कमर रिठौर साहब, और इसके अलावा माशाल्लाह सारे चेहरे जाने पहचाने हैं। मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज़ों कारब साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, और सबसे बढ़ के पीपल्स कॉलोनी के जितने अहले पीपल्स कॉलोनी के लोग, दोस्त, मेरे बुजुर्ग तशरीफ़ लाए हैं, सबको मेरे से पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहला तो थोड़ा बड़ा ते दिल तो शुक्रगुजार हाँ कि तुसी इत्थे माशाल्लाह इन्नी देर साड़ा इंतज़ार किया ते अपनी मुहब्बत का इजहार किया। बाकी इलैक्शन के हवाले दे नाल ते काफ़ी तकरीरां तमाम दोस्तों के सामने हो चुकियां ने। अपना इजहार ख्याल काफ़ी प्रोग्रामां ते असां थोड़े नाल शेयर किया है। अज मैं थोड़े नाल एक अपना अज दा एक ऐसा एक मीटिंग का जिक्र करना चाहना कि जिहदे बड़ा जज्बाती जिहा सीन हो गया कि अज मैं अपने हल्के अब्दुल्ला कलोनी दे विच अपनी मीटिंग लिए गया तो कोई एडा ज़्यादा तरक्की उत्थे नहीं हुई कलोनी है। तो उत्थे मैं जो तकरीर कर रहा सा तो दो नौजवान खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी भट्ट साहब, हमने आपकी तकरीर, उर्दू में उन्होंने बात की, हमने आपकी तकरीर सुनी है लेकिन हम भी कुछ अपना इजहार करना चाहते हैं। मैं कहा जी बिल्कुल करें। एक नौजवान ने कहा कि जो आपने बातें की हैं ना जी, आपने हमें 2013 वाले वो अंधेरे याद करवा दिए हैं कि किस तरह अंधेरे थे हर तरफ, और मेरी पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी, क्योंकि जो बच्चे मुकाबले के इम्तिहान देते हैं या वैसे आला तलीम हासिल करते हैं तो रात को बच्चे पढ़ते हैं रात में। तो उसने कहा जी इस पढ़ाई की वजह से, इस लोड शेडिंग की वजह से बिल्कुल मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता था। तो वाकई आज 2024 में खड़े हो के हम वो बात भूल ही गए हैं
کہ کس طرح نواز شریف نے اس ملک سے اندھیرے ختم کیے تھے، تو واقعی آج میں وہ دور یاد کرتا ہوں. اور آج میاں نواز شریف کو جب آپ نے آگے یہ بات کی ہے تو آپ نے وہ یاد تازہ کر دی ہے. ہم میاں نواز شریف کو جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی زندگیوں میں اس نے روشنی لائیں اور ہم پڑھ کے کامیاب ہو گئے. پھر دوسرا بچہ تھا، اس نے کہا جی بٹ صاحب میرا تعلق بڑے متوسط گھرانے سے، میں اسی گلی میں رہنے والا ہوں. اور اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں لیپ ٹاپ خرید سکتا اور اپنی تعلیم جس طرح دوسرے بچے جاری رکھتے ہیں میں بھی تعلیم جاری رکھ سکتا. تو شہباز شریف نے مجھے میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپ میرے گھر میں پہنچایا. یہ دو باتیں سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج جب 2024 میں ہم کھڑے ہیں تو آج پورے پاکستان کے لوگ میاں نواز شریف کو کیوں یاد کر رہے ہیں، پورے پنجاب کے لوگ شہباز شریف کو کیوں یاد کر رہے ہیں. آج ہر طرف سے جیسے جیسے الیکشن کا دن نزدیک آ رہا ہے تو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے جو اس ملک کے ساتھ محبت، جو اس قوم کی خدمت جس طرح انہوں نے کر کے دکھائی، لوگ آج زبان زد عام جگہ جگہ پہ یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسانی فطرت ہے، جب انسان کو سہولتیں ملتی رہتی ہیں تو وہ تنگی کو بھول جاتا ہے. تو میں تو اس فتنہ خان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جو اس نے 5 سال پنجاب کے اندر تباہی مچائی، 4 سال وفاق کے اندر تباہی مچائی، آج لوگ اس کی ناقص کارکردگی، اس کی منافقت اور اس کی گالم گلوچ کی سیاسی سے بیزار ہو کے آج میاں نواز شریف کے اس دور کو یاد کر رہے ہیں. آج لوگ میاں نواز شریف کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں کہ وہی دور واپس آ جائے. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جو خدمت کا دور تھا، ایک لوگوں کی حالت کو بہتر کرنے کا خواب شہباز شریف دیکھتا تھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا. یہ وہ دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب دوسرے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ شہباز شریف جیسا وزیر اعلیٰ ہمارے صوبے کو بھی مل جائے تاکہ ہمارے صوبہ بھی پنجاب کی طرح ترقی کرے. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں. ادھر مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے بہت زیادہ تاجر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو بزنس کرتے ہیں. اخلاق احمد بٹ صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، چیمبر کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب کراچی کے تاجر جب لاہور اترتے تھے تو سجدہ ادا کرتے تھے، لاہور شکر کا سجدہ ادا کرتے تھے. اور نواز شریف کو، شہباز شریف کو جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے تھے کہ کراچی کے اندر جس طرح کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ تھی، بد امنی تھی، خودکش دھماکے تھے، اور نواز شریف جب آیا اس نے کراچی کے اندر امن قائم کر دیا، روشنی اس ملک میں واپس لے آیا. تو لوگ جولیاں اٹھا اٹھا کے نواز شریف کو دعائیں دیتے تھے کہ آج معیشت کا پہیہ چل گیا ہے، آج ہمارے روزگار جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں. تو میرے دوستو، جو اب 8 فروری کا دن آ رہا ہے، اس 8 فروری والے دن میں سمجھتا ہوں کہ جو اہلیان گجرانوالہ ہیں ان کے کاندھوں کے اوپر اب میاں نواز شریف کا ایک قرض ہے. وہ قرض کیا ہے کہ جس طرح گجرانوالہ کے لوگوں کے ساتھ شہباز شریف نے اپنی محبت کا ثبوت دیا. میں جب بھی یہ بات سناتا ہوں تو مجھے یہ ایک واقعہ بڑا یاد آ جاتا ہے تو میں ضرور سناتا ہوں کہ ایک دفعہ شہباز شریف صاحب گجرانوالہ جب وزیر اعلیٰ تھے، سستے بازاروں کے وزٹ کے لیے تشریف لائے تو وارڈا ٹاؤن سے میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا. تو سستے بازاروں کے وزٹ کے لیے میں سب سے پہلے پیپلز کالونی کے سستے بازار میں لے آیا. جب ہم پیپلز کالونی میں انٹر ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب آپ مجھے، یہ تو پوش علاقہ لگ رہا ہے، بڑے ادھر اچھے گھر بنے ہوئے ہیں، تو مجھے آپ کچی بادیوں کی طرف لے کر جائیں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا میاں صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہاں پہ تاجر لوگ رہتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ آپ کو ووٹوں کے اندر تولتے ہیں. یہ ہمیشہ آپ کو خالی ووٹ نہیں دیتے، آپ کو ووٹوں کے اندر تولتے بھی ہیں. تو یہ پیپلز کالونی کی پہچان تھی، گجرانوالہ کی پہچان تھی
تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی محبت کا قرض ہے کہ یہ بات ہمیشہ پھر میرے کام آئی جب بھی میں میاں شہباز شریف صاحب سے فنڈز لینے کے لیے گیا پیپلز کالونی کے لیے، خاص طور کے اوپر کہ پیپلز کالونی کے جتنے پروجیکٹ سے، بے شک یہ ڈیول روڈ کا ہو، یہ کروڑوں روپے کے پروجیکٹ سے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اتنے کروڑوں روپے کے پروجیکٹس ایک ہی کالونی کے اندر، یعنی کہ آپ کی کالونی کے اندر ایک وقت میں تقریباً 1.5 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ چل رہی تھی 2017 کے اندر. تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کسی وقت میں ایک کالونی کے اندر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو یہ خاص شہباز شریف کی محنت تھی، وہ اس کا میں محبت تھی، وہ اس کا وزٹ تھا جو اس وقت اس کے میں نے انہیں بتایا. اور شہباز شریف نے آپ لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو تحفے دیے آج آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے اور کھڑے ہیں. تو میرے بھائیوں، پیپلز کالونی کے لوگوں کے اوپر خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف کی محبت کا قرض ہے جو آپ نے 8 فروری والے دن اپنی اس محبت کو پورے کرتے ہوئے آپ نے میاں شہباز شریف کو وہ قرض واپس لوٹانا ہے. پیپلز کالونی کی ترقی اور خوشحالی کا قرض آپ نے واپس لوٹانا ہے. اب بات کریں دوسرے جماعتوں کی، ان لوگوں کی جو آپ لوگوں کو لارے اور نعرے دے کے بڑی اچھی باتیں کر کے، کیونکہ ابھی جیسے میں نے بات کی جب اچھا دور گزر آؤ تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اچھا خوشحالی کا دور ایسے ہی چلے گا. تو عمران خان صاحب نے بڑے اچھے نعرے لگائے، لوگوں نے سمجھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف نے جو کیا یہ شاید ایم ہی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو آگے دیکھتے ہیں، اس کو ووٹ دے کے دیکھتے ہیں. یہ آگے تو یہ پیرس نہیں بنا سکے پیپلز کالونی کو، تو یہ شاید عمران خان صاحب اس کالونی کو، اس گجرانوالہ شہر کو پیرس بنا دیں گے. تو پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 5 سال اس شہر کا حشر کیا ہے، ان 50 کروڑ گھر اور 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والے لوگوں نے کوئی اپنا ایک وعدہ وفا نہیں کیا. آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کس منہ کے ساتھ تم لوگوں سے ووٹ لینے کی بات کرتے ہو؟ کیا دیا ہے تم نے پنجاب کے لوگوں کو؟ کیا دیا ہے تم نے گجرانوالہ کے لوگوں کو؟ 5 سال پنجاب کی حکومت تمہارے پاس بھی تو تھی، کر لیتے کام، بنا دیتے پیپلز کالونی میں جو ڈیول روڈ بنا تھا اس کے مقابلے میں کوئی اور سڑک بنا دیتے. پیپلز کالونی میں جو کوئی ہاسپٹل بنا تھا اس کے بدلے میں بھی ایک اچھا اور ہاسپٹل بنا دیتے. کوئی پارک بنا تھا اس کے مقابلے میں بھی 2-3 پیپلز کالونی کے اور پارکوں کو بہتر کر کے دکھا دیتے، لیکن نہیں کر سکے. میرے دوستو، یہ تو ایک جو ہم نے ہاسپٹل آپ کو بنا کے دیا پیپلز کالونی میں، شہباز شریف صاحب نے 2018 کے اوائل میں، یہ 2017 کے اینڈ اور 18 کے اوائل میں کیونکہ یہ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوا، ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے جذبات کے ساتھ اس ہسپتال کو بنایا، اس خواہش کے ساتھ کہ ہم پیپلز کالونی اور گرد و نواح کی رہنے والی کالونیوں کو ایک میڈیکل کی سہولت ان کی گھر کی دہلیز کے اوپر دیں گے. اس کو انشاءاللہ تعالی DHQ کے لیول کا ہاسپٹل بنا کے دیں گے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے. ان کی نااہلی، نالائکی اور بد دیانتی کا یہ عالم رہا کہ یہ 5 سالوں میں اس ہاسپٹل کو فنکشنل نہیں کر سکے. یہ 5 سالوں میں کون سا منصوبہ گجرانوالہ شہر کے لیے لا سکے؟ آج بھی گجرانوالہ میں ترقی کی بات کریں، تبدیلی کی بات کریں تو نواز شریف ہی یاد آتا ہے. نواز شریف کے ہی بنائے ہوئے ترقی کے نشان نظر آتے ہیں. یہ کیوں نہ یہ کام کر سکے؟ یہ میرے دوستو اس وجہ سے کام نہ کر سکے کہ کام کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ان کی نیت تو کام کرنے کی پہلے دن سے ہی نہیں تھی. اگر ان کی نیت ہوتی کام کرنے کی تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ شہباز شریف کی 10 سالہ اس پنجاب کی خدمت کے مقابلے میں کون سا بندہ انہوں نے پنجاب میں اتارا؟ کس اہلیت کا بندہ انہوں نے پنجاب میں اتارا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مذاق انہوں نے پنجاب کی عوام کے ساتھ کیا وہ عثمان بزدار کو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا کے کیا، جو ایک نااہل نالائق وزیر اعلیٰ تھا. اور پھر 5 سال جو اس نے اس
قوم کا حشر کیا, ہمارے شہر گجرانوالہ کا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو سب سے بڑی بات کہ 4 سال تو اس نے خود لوٹا. عثمان بزدار اور اس کی ہواری جو 2 خواتین تھی وہ اس صوبے کو جس طرح لوٹتی رہیں, زبان زد عام ہے آئی ساری وہ باتیں, اور جاتے جاتے اس نے وہ کیا کہتے ہیں کہ چوروں کا ٹبر خود تو لوٹا 4 سال, جاتے جاتے جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا پرویز لائی, جاتے جاتے اس کو پنجاب کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ دے دی کہ ہم نے تو لوٹ لیا. پرویز لائی صاحب آپ اور آپ کا بیٹا بھی لوٹ لو جتنا اس پنجاب کو لوٹ سکتے ہو. اور اس نے بھی جس طرح لوٹ مار کی 5-6 مہینوں کے اندر, وہ بھی آج میڈیا اور آپ لوگ اس کی داستانیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس ملک کو لوٹا. میرے بھائیو یہ ساری باتیں آپ کو پہلے بھی پتہ ہیں, کئی دفعہ آپ کے ساتھ ہو چکی ہیں. اب 8 فروری والے دن آپ نے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ووٹ کس کو دینا ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا آپ نے ووٹ خدمت کرنے والے لوگوں کو دینا ہے یا اس ملک کو آگ لگانے والے لوگوں کو دینا ہے. اس ملک کے بچوں کے مستقبل کو طریق کرنے والے لوگوں کو دینا ہے یا اس ملک کے بچوں کے مستقبل کو روشن بنانے والے لوگوں نے دینا ہے. اور میرا دل کہتا ہے, میں اپنے پیپلز کمیونٹی کے جلسوں میں ایک بات لازمی کرتا ہوں کہ جب پچھلے الیکشنز میں ادھر کا رزلٹ بڑا میری امیدوں سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ آیا. مسلم لیگ نون کو ادھر سے پہلی دفعہ ہوا کہ 2002 سے میں بھی ادھر سے الیکشن لڑ رہا ہوں, پہلی دفعہ ہوا اس علاقے سے مسلم لیگ نون ہاری, اور ہاری اس طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا فنڈز ادھر لگا کر ووٹ لوگ دیتے ہیں ترقی کے لیے, تبدیلی کے لیے, ان کے مسائل حل کرنے کے لیے, تو پیپلز کمیونٹی سے مسلم لیگ نون کو کبھی نہیں ہارنا چاہیے تھا. میرے علاقے کے لوگ, باقی سارے علاقے کے لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے تھے 2018 کے الیکشن کے بعد کہ بٹ صاحب بتائیں آپ نے تو اربوں روپیہ پیپلز کمیونٹی میں لگایا, ڈیولپمنٹ کی, پیپلز کمیونٹی کے لوگوں کی آپ نے حالت بدل دی, تو آپ کو ادھر سے ووٹ کیوں نہ ملے. تو میں انہیں ایک بات ہی کہتا تھا, میں انہیں کہتا تھا کہ پیپلز کمیونٹی کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ پیپلز کمیونٹی کے لوگ تعمیر و ترقی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, کبھی تعمیر و ترقی کو مسترد نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی میرا یہ دل گواہی دے رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو آپ کا مینڈیٹ پچھلی دفعہ چوری ہوا تھا, آپ نے وہی اپنا مینڈیٹ, وہی محبت آپ نے اس دفعہ شہباز شریف کو واپس کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. میاں نواز شریف کو کامیاب کروانا ہے, اور کامیاب اس وجہ سے کروانا ہے کہ اس نے ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے, اس ملک پاکستان کی خدمت کے لیے پہلے بھی کام کیے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اسی نے صرف کام کر کے دکھانے ہیں. انہی لوگوں کو ووٹ دیں جنہوں نے پہلے آپ کے مسائل کو حل کیا ہوا ہے, جنہوں نے آپ کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے پہلے بھی کام کر کے دکھائے ہوئے ہیں, نہ کہ ان لوگوں کو جو پہلے بھی نعرے لارے اور گالم گلوچ کی سیاست کرتے رہے, اور آج پھر شاید اس چکر میں ہے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور گزر چکا ہے. لوگوں نے پچھلے 5 سالوں میں, وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ ان کا بھلیکھا لے گیا ہے, انہوں کا اولا مک گیا. جڑے 5 سال انہوں نے حکومت کی اور جس طریقے سے حکومت کی ہے, انشاءاللہ تعالی 8 فروری والے دن آپ تمام دوست گھروں سے نکلیں, میاں نواز شریف کو کامیاب کروائیں. انشاءاللہ تعالی جو آپ کی ووٹ کی پرچی بیلٹ باکس میں شیر کا نشان لگ کے جائے گی, وہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی جیت کے ساتھ ساتھ آپ کے پیپلز کمیونٹی کی جیت بھی ہوگی اور گجرانوالہ کی بھی جیت ہوگی. تو آخر میں ٹائم کافی ہو چکا, ابھی خرم صاحب نے بات کرنی ہے, تو میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا. اس عزم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تعمیر و ترقی سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, 8 فروری کو میاں نواز شریف صاحب کو کامیاب کرائیں انشاءاللہ تعالی. میں اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی کامیابی اس ملک پاکستان کی کامیابی ہے, ہمارے شہر گجرانوالہ کی کامیابی ہے, ہمارے صوبے پنجاب کی کامیابی ہے. بہت بہت شکریہ جناب. پاکستان زندہ باد.